अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, हम अपनी किस्त को आगे बढ़ाते हैं। ऑफिस में नेम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक इसी पोजीशन में बैठी यक टुक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। आंसू इसके गालों पे लुढ़क लुढ़क के अब सूख चुके थे। कहीं पस मंज़र में फ़ोन की घंटी बज रही थी, मगर वो इस जानिब मतवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ उस एक शख्स को देख रही थी जो उससे हम कलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए भी दरमियान में उठकर वो कॉफ़ी बना लाया था। फारिग तो वो बैठ ही नहीं सकता था, वो इसे जानती थी। मगर आज जब उसने वीडियो के खुलते ही जहान को बयोक अदा के सफ़ेद महल में मौजूद अब्दुर्रहमान पाशा के कमरे की कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा था, तो इसे लगा था वो इस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो इस वीडियो में और ARP के कमरे में क्या कर रहा था। मगर जैसे जैसे वो सुनती गई उसके एहसास सुन पड़ गए। पहले उसे शौक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने ज़हीन मुकाबिल की चाँद पे मात खा जाने से चढ़ता है, और फिर उसकी जगह दुख ने ले ली। पहली दफ़ों से एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी, और अभी तक जहान ने उस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पे हया ने कॉफ़ी उल्टी थी। अगर उसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर जहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारे का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर बेचारा वो कौन था जिस पे उसने कॉफ़ी उल्टी थी, और वो जिसको उसने जहान के साथ पेनेट्री में देखा था। मगर एक मिनट, उसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। उसको किसने कहा था कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। उसने आने के साथ उसकी तस्वीर देखकर अज खुद ये फ़र्ज़ कर लिया था कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तब वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है, उनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदलार छोड़ कर चला गया था। हाँ, वही तो था उनका गुमशुदा बेटा। तभी तो इसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, इसी नाम से जहान उसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था जब उसने उनकी बातें सुनी थी। अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। इसने उकताकर मेज़ पे रखे फ़ोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि इसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। इसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, विसरार कर रहे हैं, मैं उन्हें भेज दें। उसने नागवारी की उठती लहर को दबाकर कहा और फ़ोन रखा। सिर्फ इस फजूल आदमी की वजह से इसका किरदार जहान की नज़रों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी उससे। उसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध दी। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव वापस डब्बी में डाल ली। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला था। अभी तक उसके एहसास शल थे। वो दरवाज़ा खुला और वलीद लंबे डंबे ढक भरता अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह इसके लबों पे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए, दोनों हाथों पे कोहनियाँ जमाए उसे आते देखती रही। कैसी हैं आप मैडम MD? उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए वो बोला। आप बताएं क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जहान उसके बारे में? उफ़, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हम आपके खिलाफ करारदाद ला रहे हैं। वो तपा देने वाले मुस्कुराहट के साथ उसकी मेज से पेपर वेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? उसने हत्तिल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। आप जानती हैं कि अगर सारे डायरेक्टर्स मिलकर MD के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो MD को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से उसे देखती रही। शायद वलीद ने ताज़ा ताज़ा कंपनी लॉ पढ़ा था, वरना उसे ये ख्याल पहले दिन आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस के बाहर होंगी। मुझे अफसोस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों की जगह घर में होती है या मदरसे में, इधर नहीं। वो अब भी लब भिंचे उसे देखती रही। आप यूँ करें, अपनी ज़रूरी अशिया समेट लें, आखिर कल आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मैं यही बताने आया था इधर। वो फातिहाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। बैठें। उसने उंगली से एकदम इतने तहक्कुम से इशारा किया, कहो कि वो बेख्तियार अगले ही पल वापस बैठा। अब मेरी बात सुने। हया दोनों मुट्ठियाँ मेज़ पे रखे कुर्सी पे ज़रा आगे हुई। मैंने मंगल वाले रोज़ हेड आर्किटेक्ट और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम हो गए। उसने सवालिया ब्रू उठाई। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फ़ायदा नहीं देगा।
میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں، میرے پاس ثبوت ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لب بھچ گئے اور ابرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ سڑک پر لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے غرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بہا نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جہاں وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں، وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی، اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسیجز آئے پڑے تھے۔ اس نے میسیج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی۔ ضروری تھا کہ طایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا۔ وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی، جہان وہیں ہوگا۔ آلو، وہ داس مگر باریک سی آواز جس سے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی مگر مجھے پتہ چلا تھا تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ اب عبد الرحمن وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا مگر وہ جیسے ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پر رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا۔ جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو طایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی؟ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی، ان کا احسان لینا ضروری تھا؟ اور جہان، اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر طایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی۔ جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے پاس تھے؟ یا بات سنو میری، ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، انگلی اٹھا کر چبا کر بولتا اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر اور میں ابا کو صاف
سب صاف صاف بتا دوں گی، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا۔ اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ وہ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور سے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کی پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتار سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کراہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پہ رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ کے بالائے منزل کے اس پرتعیش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ قریب پڑا ایش ٹرے سگریٹ کے اد جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج سٹوڈنٹس حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میلز میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھیں۔ اس نے آج کی میلز چیک کی۔ تازہ ترین میل اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈورم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں میں، پاگل لڑکی۔ کیا کیا لکھ کر سبانجی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈورم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پہ پہنچ کے اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ آلو عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک؟ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں تقریباً۔ وہ جیسے خود بھی گننے لگ گئے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصراً الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہیں۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر کبھی مشکل میں وہ ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے ان کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بڑھ لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے، اس دوران اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ سب نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی کیسے سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں۔
مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ بیوقدہ میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناتولیا کے ایک گاؤں چلی گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا، کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر عدلار شہزادوں کے جزیرے پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوقدہ رہنے لگا۔ دور اناتولیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ عدلار میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوقدہ چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی، وہ اسے بہت عزیز تھی اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور آرم سمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے رستے سے ہی آتی تھی۔ البتہ عدلار کا مافیا برطانوی یا سیزیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی تھیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے تھے۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سیزیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور غائب ہو جاتی۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ پولیس کا ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈ فراڈز، سمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی منجری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر سٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا۔ بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کی بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا اور وہاں وہ ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگتی تھیں، تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، جبکہ عدالار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور کارکردگی کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا، عبد الرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں، اس کا مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا، اس میں مین میڈ اور کیپو نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے مسائل حل کرنے کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے، زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبد الرحمن پاشا ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے
جس کے باعث وہ اس کے احسان مند تھی۔ چونکہ وہ بیوق ادا میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب حبیب کو یہ سب بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے۔ بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں، آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پر متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی بات نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھیں۔ اس کے اقدار، تہذیب، اخلاق، فرض، ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے ایک ساتھ بیوق ادا میں کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا عبد الرحمن پاشا ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ عدلار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹریل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا اور اسے معلوم تھا جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک، ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، وہ قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہاں وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعوں سے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے، اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں تھی، سو اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے تاکہ جب کبھی وہ ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا اور اس نے عدلار میں بھی اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک سکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگری آلی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہار گل، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل، وہ تو گردن اس لیے اونچی کرتا تھا کہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔
وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کے ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہیں۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بلائے اسے دلچسپی سے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہار گل ہوں، اناتولیہ کی بہار گل۔ تمہارا مطلب گل بہار؟ اس نے سوالیہ برو اٹھائی۔ ترکی میں کبھی بھی گل اور بہار کو بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا یہ نام کیوں ہے؟ کیوں؟ میری آنم ماں کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ پھر میری نانی کا نام گنچے گل تھا اور بہن کا نام عائشہ گل ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا گلاب۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ۔ ترکی کے سارے پھول تو آپ کے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہارے کی آنکھیں حیرت سے واں ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہار گل اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو، لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہار گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی ایک چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہار گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پر آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگی۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی، ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملات میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ سو اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی سننے سے پہلے اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ الاحزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورہ احزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ بھی ایک پہیلی ہے۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے۔ کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے، مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے خلاف پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف سورہ احزاب کی پہلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پر خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن آخر اس نے جہان کو پہلی بھی اپنے طور پر حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر، اس نے حل نکال لیا۔
عثمان شبیر کی بیوی حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہارے نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا تھا، سو وہ دونوں مصر تھیں کہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے اسے بتایا کہ یہ فن عائشہ کو کسی چینی بوڑھے نے سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے یہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بیوک ادا کے جنگلوں میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا وہ بلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز مزید آگے سر کے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے آنے میں کتنے دن تھے؟ 10، 9، 8۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ اس کا خیال کرے۔ پاکستان میں ایک طرح سے وہ فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استنبول میں وہ اپنی بیوی کے ہر موو پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کا نام سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے کئی ایسے کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر حشام نے ابوظہبی اسی فلائٹ پہ آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پر اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آگے سے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں وہیں اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات سن کر جہان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ زندگی میں ہر چیز پھر اپنی پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل کسی مفرور مجرم کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے بھی واقف تھا، کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورانٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے، مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا تو وہ فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ دو واحد جگہیں تھیں جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو وہ برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا اور وہ اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھی، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل یا پرسوں وہ ہاسٹل جا کر حیا سے ملائیں۔ پتہ نہیں وہ ادھر خود آئے یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی خود تو ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے دن جب وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ جہان نے فون نکال کر دیکھا، یہ اس کا جی پی ایس ٹریسر تھا جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک وہ آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا کہ اگر کبھی وہ کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اسی جگہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پر حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پا لے۔ اس وقت اس کا ٹریسر بتا رہا تھا کہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی۔ ویری سٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا، اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا؟ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی
ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا۔ ذرا نروس انگلیاں چٹکاتی ہوئی اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک وہاں آئی ہو۔ وہ اس سے اسی خوش طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون حیا سلیمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی اور کون، مگر وہ بہت نروس اور الجھی لگ رہی تھی۔ وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بددل ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ ممی اس سے مل کر بہت خوشی ہونا بھی چاہیے تھا، مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسے اپنے باپ اور تایا والی تنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے۔ وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو پھر اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا، یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ۔ اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی۔ وہ شاید واقعی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ محض پھول بھیجنے کا تھا، مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے سٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موٹے گتھے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ایک منٹ نہیں رکی، کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی۔ بعد میں ممی بہت خفا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر گیا۔ اسے لگا اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا۔ اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک ہی وہاں لے گئی تھی۔ اس وقت جلدی میں تھی، بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی، تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکی۔ سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے بیکاری بچے بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس جھٹ کر بھاگ جاتے۔ ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے۔ برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا۔ جب اسے ڈی ایکٹیویٹ غیر فعال ہونا پڑتا وہ یہیں آ کر چھپ جاتا کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی عدلار کا بندہ اسے وہاں آ کر اسے پہچان لے گا۔ استنبول بہت بڑا شہر تھا، اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے۔ سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پر اس سے ملنے کا تھا تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے۔ مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی۔ پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی، ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا، چاہے آپ مر بھی رہے ہیں۔ آرڈر ہوتا تھا۔ اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا، ویکینڈ تک وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی اہم بریفنگ تھی، اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے۔ اس سے پہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم کے قریب ہی تھی۔ گورسل بس اسے ٹاکسم ہی اتارتی تھی۔ وہ گورسل کا سارا شیڈول نیٹ سے دیکھ کر حفظ کر چکا تھا، یعنی ابھی وہ ٹاکسم پر اترے گی۔ اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور ویکینڈ پہ گھر آنے کا کہہ دے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا کچھ بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے، اور وہ عدلار بھی جاتا تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لعنتیں ہی ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے، اس لیے اس برستی بارش میں اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر عدلار چلا جائے گا تبھی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بیوک ادا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات اسے نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھا تو جہان نے اسے دور سے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے اس کی ایک تصویر کھینچی تھی۔ کبھی بعد میں وہ اسے یہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پر اس سے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکینڈ پہ گھر آنے کو کہی۔ وہ اس کے اس رویے پہ حیران تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں ایک چیز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بلکہ بات گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس کے استنبول میں، اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔
وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہے جہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی، اب کی بار وہ حیران نہیں تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ریسٹورانٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا پہن کر باہر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کے باپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل گیا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبد الرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا وہ کہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف ہے۔ وہ مگر کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبد الرحمن پاشا کا کیوں پوچھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو ذہنی طور پہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے وہ یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اسی وقت قریب سے دو ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے، میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ حیا نے دیکھی نہ ہی سزلر پلیٹر اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجتاً سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میں اس میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے، ہاں، مگر حیا کا ہاتھ چلا تھا اور پتہ نہیں کیوں تکلیف اسے ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی، کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی۔ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنوں پہ لگائے کیونکہ اس کی کور سٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور سٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا کیونکہ کور سٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پہ ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا، وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کا ذکر سنا ہو جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے کہے گا کہ وہ دلار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورانٹ اونر تھا۔ حیا نے یقین کر لیا۔ پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر اس کی موجودگی میں آ جاتی ہے تو وہ اسے ابا سے ملنے مت دیں۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے، مگر وہ ڈولی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا ارم ضرور فون کر کے حیا کو بتائے گی، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی۔ اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکینڈ پہ وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کا اس کو فون آ گیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا، اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، لیکن جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے ملنے مت دینا، مگر ممی تو اس بات پہ دھیان نہیں دیتی تھیں۔ اسے سخت غصہ اور افسوس ہوا تھا، پتہ نہیں ابا نے کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر پاک سپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ ممی ان کی ان باتوں کو پاگل پن پہ محمول کرتی، البتہ وہ ان کا پس منظر جانتا تھا، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی، البتہ کوئی دوسرا ان کی باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی، ہاں، ماموں نے اس بات کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی، وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی، مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے حیا سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے، پچھلی بار بھی وہ نہیں کھا کر گئی تھی، وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ ادالار چلا آیا، ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا حلیہ ٹھیک کر کے باہر نکلے۔ تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی خوشگمانی کہ اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہوا میں اڑ گئی۔ یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ کیا پاشا بے سے تمہارا کوئی رابطہ ہے؟ میں نے تو پچھلے برس سے انہیں نہیں دیکھا، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے تک لب پیچھے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اسے عائشہ سے امید کبھی نہیں تھی۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود اس کو نکالا ہے، مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے
بتایا کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں، اور تم پھر بھی ان کو دکھ دے رہے ہو۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بھی زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی، اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا، اور وہ جیسے یہ سب کر کے ذرا خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا اب۔ تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چلے بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آنے وہ کتنا ہرٹ ہوں گی۔ اور میری بہن، اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے لی، میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو۔ سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے اسی کے سے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، ابھی اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مزید کوئی الفاظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا۔ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملا؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت، ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا؟ رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا۔ وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی۔ اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مزید جھوٹ بول کر نہیں رام کر سکتا تھا، سو اس نے سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی، اسی لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا، اور اگر آنے کو یہ بتایا جاتا تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی۔ ہاں، وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے۔ مگر پاشا اپنی مجبوریاں کو رونا روئے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متذبذب سی پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ مفرور ہے، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا۔ مگر بہت جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جیل والی بات وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی، مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی۔ آخر اس نے بہت سختی سے کہا کہ مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا ہے، میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں گا، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ سوری، اس نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ آیا۔ ایک دفعہ وہ پھر عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب کتنے ہی دن وہ اس ندامت سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے تھے۔ البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP لکھ دیا تھا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تھا، تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی عدالار میں اپنے آفس کے باہر بھی لٹکا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اس سے اپنے کوڈ نیم ایجنٹ روز پٹل مراد لیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے؟ وہ دلار میں مشہور تھا، مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یقیناً کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ جو بھی تھا، دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ جہانی عبد الرحمن پاشا ہے۔ وہ ایک دن اسے ضرور بتائے گا، مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا، جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے عدلار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارے سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی عدلار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پر کسی دوسرے ملک سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ اس کی بیوی قریب میں ہی تھی، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔ اللہ اللہ، یہ دوسری عورتوں کو لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا۔
یہ سری عورتوں کو لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا، یہی ڈر تھا اسے اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے معنوں میں اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ جب ہی وہ فوراً نباہت پاشا بی کی ساتھی لڑکی سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اسی لیے اسے سختی سے بات کر کے حیا کو خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اور یہ بات اب جہان کو ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اس لڑکی کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو۔ وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کیسے پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وہ سبانجی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگائے زینے اترتے دیکھا، اسکارف میں لپٹا دودیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے۔ وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا۔ انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی، اسے غیر متوقع سی ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاسف و ششدر رہ گیا۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کی لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر اس کی بیوی کی ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والی عادت، پہلے سلش، پھر حماد کی انگلیاں اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا، مگر اسے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی، وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا، پھر اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس سفید پھولوں کے بیچنے والے سے بھی پریشان تھی؟ کیا وہ اسے خواہ اذیت دے رہا تھا؟ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے؟ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا، اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لے، مگر وہ اس پہ اعتبار کرے تو نہ۔ اس نے ریکارڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈورم تک گیا۔ اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسے حیا کو پتہ چلا کہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو اسے باہر گل یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھیں جب اس کی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔ اس نے سوچا تھا 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا، چاہتا تھا حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے۔ سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہیے، حرج ہی کیا تھا آخر؟ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اس لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی، وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے سچ سچ بتا دیتی ہے تو وہ اس کو سچ بتا دے گا، ہاں وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ بتا دے گا، ایک ایک بات۔ ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے سب پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا کر دے گا، اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARP کا سد باب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ، اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی؟
گاڑی بیچتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبدالرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا، ورنہ وہ جہان سکندر ٹاکسم کہے گا اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کسی کے ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار سے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہیں حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، لیکن یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو؟ اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب وہ کل عدلار جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں لگا دے گا۔ یہی سوچ کر اس کا موبائل لیے بیوق ادا آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا ہے۔ اسے بھی اب یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب وہ کچھ دن کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشیلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدلار سے پیک اپ کرنے لگا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو بس یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک اس کی راہ دیکھتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل ہی میں تھا جب اسے حیا کے دوست ڈی جے کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیوق ادا جانا چاہتی تھی اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی جہان اس کے ساتھ عدلار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے عدلار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبدالرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح سے عدلار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر اس لڑکی سے حیا پر آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا۔ یہ عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اسی معمولی سے ریسٹوران آنر کی وجہ سے انکار کر دے گی، اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔